الیکشنز تاریخی الیکشنز تھے. ان الیکشنز نے جو دہائیوں سے اس صوبے میں سازش چلتا تھا، تقسیم کا سیاست چلتا تھا، اربن رورل کا سیاست چلتا تھا، کراچی اور سندھ کا سیاست چلتا تھا. آپ کی محنت کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی محنت کی وجہ سے، کراچی سے کشمیر تک کی عوام کی ووٹوں کی وجہ سے آپ نے نفرت کی سیاست کو دفن کر دی ہے. آپ نے تقسیم کی سیاست کو دفن کر دی ہے. آپ نے کراچی اور کا سیاست دفن کر دی ہے. سندھ ایک ہے، سندھ ایک تھا، اور سندھ ایک ہمیشہ رہے گا. آپ نے ثابت کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بدیاتی الیکشن کا نعرہ تھا کہ ہم سب کا سندھ، آپ نے ہمارا اس نعرہ کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی ہے. آج میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام شہداء کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں، جن کی قربانی کی وجہ سے، جن کی شہادتوں کی وجہ سے آج پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہنچ چکی ہے. اور میں پورا پاکستان کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ہم نے سندھ سے نفرت کا سیاست ختم کر دی، ہم نے سندھ سے تقسیم کی سیاست ختم کر دی. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان پر تقسیم کا سیاست کو دفن کر دیں گے. ہم پاکستان بھر میں نفرت کی سیاست کو دفن کر دیں گے. انشاءاللہ تعالی انہی جیالوں کی محنت کی وجہ سے، انہی جیالوں کی جد و جہد کے نتیجے میں ہم پورا پاکستان میں قائد عوام کا پاکستان قائم کریں گے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پاکستان قائم کریں گے. اور اس نفرت کی سیاست نے جس طریقے سے پورے معاشرے کو تقسیم کیا ہے، سیاست کو تقسیم کیا ہے، میڈیا کو تقسیم کیا ہے، عدلیہ کو تقسیم کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس ملک کے عوام سے وعدہ ہے، اس ملک میں ہر صوبے میں رہنے والوں سے وعدہ ہے کہ ہم پہلے بھی چاروں صوبوں کی زنجیر تھے، ہم آج بھی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے. ساتھیوں، پیپلز پارٹی نے سندھ سے آمریت کی باقیات کا سیاست کو ختم کر دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس جیت کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ
पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ना जानती है, अब पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतना भी जानती है। हम इलेक्शन से नहीं डरते, हम इलेक्शन से नहीं भागते। पीपल्स पार्टी तैयार है। हम अपना मुखालफीन को वोट की ताकत से हरवाएंगे, अवामी ताकत से हरवाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप अपना तैयारी पकड़े, आप अपना मेहनत जारी रखे। जब भी इलेक्शंस होते हैं जेआलो तो तैयार है। हमने कराची में सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, और जैसे कराची ने पीटीआई को खुदाफिज कह दिया है, इंशाअल्लाह ताला वैसे ही हम बाकी मुल्क से भी इन सियासी दहशतगर्दों को फारिग करेंगे। हम तो आदी हैं, हमने तो आमिरों से मुकाबला किया है, हमने हर किस्म का सिलेक्टेड का मुकाबला किया है, हमने दहशतगर्दों को असल दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। हमने इसी शहर कराची में, हैदराबाद में अल्ताफ का सियासत को मुंह दिया है। ये इमरान क्या चीज है। आपने क्या क्या नहीं देखा है। आपने अपना कायद कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब, और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन से नहीं घबराती, हम तैयार हैं, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। और पीपल्स पार्टी ने कराची में भी इलेक्शन पहले भी जीता, और अब भी ये सिर्फ ट्रेलर था, और आगे भी इलेक्शन से लड़ेंगे। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब, और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन से नहीं डरते, हम डट कर मुकाबला करेंगे और इलेक्शन से लड़ेंगे और मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे और जीतेंगे। जैसे कराची में ये ट्रेलर दिखाया, और अभी आपको बता रहे हैं कि कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब। उन्होंने कहा हम इलेक्शन के लिए मुकाबला करेंगे और इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब कराची में, और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। जैसे कराची में इलेक्शन का ट्रेलर दिखाया, उसी तरह से हम इलेक्शंस लड़ेंगे और पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। उन्होंने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं और हम मुकाबला करेंगे और हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब कर रहे थे।
کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جلسے سے خطاب. انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں, ہم لڑیں گے, ہم الیکشن سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے اور الیکشن لڑیں گے. کراچی میں ضمنی بلدیاتی الیکشن جو ہوا وہ صرف ٹریلر تھا, ہم الیکشن لڑیں گے اور تیاری کے ساتھ آئیں گے. کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں اور الیکشنز کیا کیا نہیں دیکھا. آپ نے اپنا قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شہادت دیکھا. آپ اس وقت غصے میں تھے, ناراض تھے, سراپا احتجاج تھے, لیکن آپ نے کبھی نہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. آپ نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا. جب جنرل ضیاء الحق نے قائد عوام کو تختے دار پر لٹکا دیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے کسی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا. ہم نے کسی کو کمانڈر کے گھر پہ حملہ نہیں کیا. ہم نے جناح ہاؤس کو آگ نہیں لگایا تھا. اگر آگ لگا تھا تو جیالوں نے, لاہور کے جیالوں نے اپنے آپ کو آگ لگا دیا تھا, مگر اپنا ریاست کو نقصان نہیں پہنچایا تھا. آپ نے کیا کیا بھگتا ہے اس ملک میں. جو ظلم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے دیکھا ہے, اس ملک کی تاریخ میں کسی اور نے یہ ظلم نہیں دیکھا, یہ دکھ نہیں برداشت کی. آپ کا قائد کو شہید کیا گیا, ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا, اسی شہر کراچی میں شہید کیا گیا, اور الزام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ لگا. پھر بھی ہم نے قانون اپنا ہاتھ میں نہیں لیا. پھر بھی ہم نے کسی ریاست کا ادارہ پہ حملہ نہیں کیا. صدر زرداری کو 12 سال جیل میں بند کیا, تب کسی چیف جسٹس نے سو موٹو لیتے ہوئے صدر زرداری کو کسی کورٹ میں, کسی عدلیہ میں تو طلب نہیں کیا تھا. قائد عوام جب قائد عوام عدالت میں پیش ہو رہا تھا تو کسی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ گڈ ٹو سی یو. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب سکھر جیل میں بند تھی ضیاء عامر کے دور میں, تو تب ہمارے لیے تو کوئی ایسا چیف جسٹس نہیں تھا. صدر زرداری کو 12 سال جیل میں رکھا گیا. اسی شہر کراچی کا CIA سینٹر میں تشدد کیا گیا, ٹانگ کاٹا گیا, گلا کاٹا گیا. تب کہاں تھا چیف جسٹسز, کہاں تھا یہ انصاف؟ مگر ہم نے تب بھی پرامن احتجاج کیا, تب بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. ہمارے لیے بہت موقع تھے,
جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو واپس آئی تھی 1986 میں، تو دنیا آج تک مانتی ہے، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز کا حصہ ہے کہ دنیا بھر میں سب سے بڑا سیاسی اجتماع کسی سیاسی لیڈر کے لیے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے لاہور میں 1986 میں ہوا تھا۔ اگر ہم اس قسم کا سیاست کرتے تھے تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو لاہور پہنچتے ہوئے، وہ ہجوم دیکھتے ہوئے اعلان کرتی کہ لاہور سے ہم نے آگے راولپنڈی اور اسلام آباد پہنچنا ہے، قائد عوام کا قاتل ہمارے صدر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت اگر ہم چاہتے تو ہم اپنے ہاتھوں سے انتقام لے سکتے تھے، مگر اس مٹی کی محبت میں، پاکستان سے محبت کرتے ہوئے، ہم نے کبھی اس قسم کا غیر قانونی، غیر آئینی عمل نہیں اپنایا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی اور وہ پورا پاکستان میں سارے جیالوں کے جو جذبات تھے وہ کنٹرول میں نہیں رہ سکے۔ انہوں نے اپنے قائد عوام کا شہادت کو برداشت کی، شہید شاہ نواز بھٹو کا شہادت برداشت کی، شہید میر مرتضی بھٹو کا شہادت برداشت کی، مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے شہادت نہیں برداشت کر سکتے۔ ملک بھر میں احتجاج تھا، کارکن عوام ناراض تھے، غصے میں تھے، تب بھی کو کمانڈر ہاؤس ہوتا تھا، تب بھی GHQ ہوتا تھا، مگر تب بھی انہوں نے اس حد تک وہ ریڈ لائن کراس نہیں کیا۔ تب بھی اگر ہم چاہتے تھے تو اگر ہمارا پہلا پریس کانفرنس یہ ہوتا کہ قاتل مشرف ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے، جاؤ میرے لیے آپ جا کے انتقام کا بندوبست کرو، تو کون پاکستان کے عوام کو روک سکتے تھے؟ کون آپ کو روک سکتے تھے؟ یہ ہمارا سیاست ہی نہیں۔ صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تو میں نے جمہوریت بہترین انتقام ہے کہ نعرہ لگایا۔ اور یہ جو سیاسی دہشت گرد ہے، ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یہ آج تک لاڈلے ہیں، انہوں نے تو اصل اپوزیشن بھی نہیں دیکھا ہے، ابھی تک ہر کونے میں ان کا سہولت کار موجود ہے۔ ہمیں دیکھو، اس کو بالٹی سر پہ رکھ کے پھرتا ہے، اپنے آپ کو بہادر لیڈر کہلاتا ہے، مگر اپنا بالٹی ساتھ لیا بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ لیڈر ہو تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسے بہادر ہو۔ 18 اکتوبر پہ اسی شہر کراچی میں جو دہشت گردی کے واقعہ کارساز پہ ہوا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسی رات ہاسپٹل پہنچی، اپنا زخمی کارکن کا صحت پوچھنے وہ ہاسپٹل پہنچی تھی۔ وہ 2-3 مہینے کیمپین کرتی رہی،
دہشت گردی کا حملہ سے بچ گئی، مگر ڈری نہیں، پیچھے نہیں ہٹی، آپ سے جلسے سے خطاب کرتی تھی، کوئی بالٹی سر پہ رکھ کے نہیں چلتی تھی۔ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ایک رات بھی جیل میں نہیں گزارا ہے، ایک رات پولیس گیسٹ ہاؤس میں کپتان برداشت نہیں کر سکا۔ اس کی خوف سے کہ ایک ہفتہ اس کو جیل میں گزارنا پڑا یا پڑے گا، اس کے خوف پہ اس نے ادارے پہ حملے کیے، پورے پاکستان کو جلا دیا۔ ارے ہمارا پیپلز بس سروس کا تو کیا قصور تھا؟ کہ ایم سی کا واٹر ٹینکر نے خان کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ تو اتنا بزدل ہے، اتنا بزدل ہے کہ اپنا قائد کو جیل سے بچانے کے لیے، وہی جیل جس میں اسی بزدل نے صدر زرداری کو بھیجا تھا، فریال تارپور صاحبہ کو بھیجا تھا، اسی جیل میں جانے کے لیے کپتان ڈرتا ہے۔ عدالت میں جاتا ہے، سنو، عدالت میں جاتا ہے اور کہتا ہے جج صاحب مجھے رہا کرو، میں نے ایک دن سے باتھ روم نہیں کیا ہے، آپ مجھے رہا کرو۔ یہ کس قسم کا لیڈر ہے؟ یہ شخص سیاسی دہشت گردی پہ اتر آیا ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف میں جو نظریاتی لوگ ہیں ان سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے انصاف کا خواب، نیا پاکستان کا خواب مانتے ہوئے اس بالٹی والا لیڈر کا پیچھے پڑ گئے۔ یہ تو اپنی انا کے لیے، اپنا ذات کی وجہ سے، اپنی طاقت کی نشہ میں پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارے ادارے پہ وہ حملے کیے جو ماضی میں صرف اور صرف دہشت گرد کر چکے ہیں۔ ایک طریق طالبان پاکستان نے ہمارا جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، تو دوسرا یہ سیاسی دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ایک بی ایل اے نے جناح کا گھر پہ بلوچستان میں اس کو آگ لگایا تھا، تو دوسرے سیاسی دہشت گرد نے لاہور کا جناح ہاؤس کو آگ لگایا تھا۔ میں ان پرامن کارکن، پی ٹی آئی کے کارکن کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سیاست بچائیں، آپ اس دہشت گردی کا مزاحمت کریں، ان دہشت گردوں کا ساتھ نہ دو۔ اگر آپ سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہو، سیاست کرنا چاہتے ہو،
तो आपको पीटीआई का मिलिटेंट विंग से अलग होना पड़ेगा। हम तो डायलॉग का हामी थे, हम तो कहते रहते थे, अपने इत्तेहादियों को भी कहते रहते थे कि आए हम बातचीत करते हैं, मगर हम दहशतगर्दों से कैसे बातचीत करें? हम सिर्फ तब बातचीत कर सकेंगे और लोगों से कर सकेंगे जो दहशतगर्दी का मज़ाहमत करे और इन सियासी दहशतगर्दों का से लाताल्गी का ऐलान करे। साथियों, जब आप अपने इलेक्शंस में मेहनत कर रहे थे, जब खान लाहौर को, पिंडी को जला रहा था, हम पाकिस्तान का नुमाइंदगी मुल्क भर में कर रहे थे, मुल्क भर, दुनिया भर में कर रहे थे। हाल ही में हमने आपका नुमाइंदगी एससीओ का फोरम पे भारत में किया था। हमने उनका झूठ का उनके सामने बैठ के जवाब दिया। हमने उनका सरजमीन पे खड़ा होके आपका नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान का मुकदमा उनका आवाम के सामने रख लिया। आपको पता है कि जब कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो और वो क्रिकेट मैच भारत और पाकिस्तान के दरमियान हो रहा हो, तो आपका सियासत जो भी हो, हम सब टीम पाकिस्तान के साथ देते हैं, पाकिस्तान की कामयाबी का दुआ करते हैं। तो जब खारजा पॉलिसी के मैदान में पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा था और मैं पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर रहा था, पीपल्स पार्टी की सिर्फ नहीं पूरे पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर रहा था, तो उस खारजा पॉलिसी का जो भारत और पाकिस्तान का मैच था, पूरा पाकिस्तान का कामयाबी के लिए दुआ कर रहा था। सिर्फ एक ही जमात जो बाद में सियासी दहशतगर्द निकले, वही जमात पाकिस्तान की कामयाबी के लिए ख्वाहिशमंद नहीं थे। उनका बयानिया और बीजेपी का बयानिया एक ही था और ये बहुत अफसोस की बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैंने हमेशा ये उसूल रखा है कि मुल्क के अंदर हम सियासी इख्तिलाफात रखते हैं, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूं तो मैं हर पाकिस्तानी का नुमाइंदगी करता हूं, अपने सियासत चमकाने नहीं जाता हूं। मगर अफसोस के साथ हमने तो, जब मैं अमेरिका गया था वजीर खारजा बनने, पहले दफा जब मैं वजीर खारजा बना था और अमेरिका गया था, तो वहां खान साहब के बारे में सवाल किया गया कि क्या खान साहब ने जो रूस का दौरा किया वो गलत तो नहीं था, आपने मजम्मत नहीं करना था वजीर खारजा। मैंने तो उसका अमेरिका की सरजमीन पे खड़ा होके रूस का दौरा का दिफा किया, और ये इतना छोटा आदमी है कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो ये भारत का कामयाबी के लिए दुआ करता है। साथियों, पीपल्स पार्टी
ان کی نفرت کی ریاست، ان کی نفرت کی سیاست کو رد کرتی ہے، ان کی تقسیم کی سیاست کو رد کرتی ہے۔ انشاءاللہ ہم پورا پاکستان کو متحد کرنے والی جماعت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں مستقبل میں حکومت سنبھالنے کا ذمہ داری ملی تو ہمارا وقت اس چیز میں ضائع نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنا مخالفین کو پکڑنا ہے یا اپنا مخالفین کو گالی دینا ہے۔ ہمارا وقت، ہمارا ٹائم صرف اور صرف عوام کا مسائل حل کرنے میں حکومت کا ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کی نفرت کی سیاست، ان کی تقسیم کی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے۔ ہم اپنا سیاست کریں گے، بھٹو کا سیاست کریں گے، نظریہ کے سیاست کریں گے، فلسفہ کا سیاست کریں گے، خدمت کا سیاست کریں گے۔ اس لحاظ سے ہمارا یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے، اس جیت کے بعد ایک تو اس جیت کا مبارکباد کے ساتھ ایک شکایت ہے کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کے پیپلز پارٹی کو لوکل گورنمنٹ کے حکومت بنانے میں تاخیر کروانے کے لیے بہت سے ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سال سے سندھ کے عوام کو انتظار رکھا ہے، ایک سال سے انتظار رکھا ہے۔ یہ الیکشنز بار بار تاخیر کا شکار رہے ہیں۔ پہلی دفعہ بلدیاتی یا کسی الیکشن کی تاریخ میں اپنے بائی الیکشنز بھی پہلے کروایا ہے۔ اب فوری سکیڈول نکالو، بلدیاتی الیکشن کا سکیڈول نکالو، اوتھ کرواؤ، میرا میئرز کو منتخب کروائے، میرا چیئرمینز کو منتخب کروائے، تاکہ وہ اس صوبے کے عوام کا خدمت کر سکے۔ ہم نے اس مطالبہ پہ جتنا بیان بازی کرنا تھا وہ تو کر لیا، ہم نے اس مطالبہ کے لیے جتنے خط لکھنے تھے وہ تو لکھے ہیں۔ اب آپ الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرو، الیکشن کرواؤ، ورنہ پیپلز پارٹی بھی احتجاج کرنا جانتی ہے۔ ہم بھی پرامن احتجاج کر کے اپنا الیکشن کا حق چھیننا جانتے ہیں۔ ساتھیوں، اس نیا مینڈیٹ جو پیپلز پارٹی کو ملا ہے، خاص طور پہ بلدیاتی الیکشنز کا مینڈیٹ جو ملا ہے، اس پہ ہمارا 5-6 تقریباً پرائیورٹیز ہوں گے، 5-6 ایسی جگہ ہوں گے جہاں ہم توجہ دیں گے۔ اس لیے اس دفعہ انشاءاللہ بلدیات بھی آپ کا، صوبائی حکومت بھی آپ کا، انشاءاللہ وفاق بھی آپ کا۔ تو اس